एपिसोड 682। वो फिर तातियाना के पास आ गया। वो दफ्तर के बाहर आ गई थी। अपनी कार स्टार्ट करते हुए रिहाइशगाह की तरफ जा रही थी। वो उसके अंदर आकर पहले उसके दिल का हाल मालूम किया करता था। उसका ख्याल था कि वो उसकी गैर मामूली सलाहियत से मुतासिर होकर उसके बाजुओं में आ जाएगी, लेकिन वो फौलादी दिमाग और फौलादी इरादे रखती थी। किसी मर्द से मुतासिर नहीं होती थी। जब उसने देखा कि वो खुद उसकी तरफ नहीं आ रही है तो वो चुपचाप दिमाग में रहकर उसकी सोच बदलने की कोशिश करने लगा। उसने पहली बार उसकी सोच में कहा, ये पास्कल मेरे अंदर बोलता है तो मेरा दिल धड़कने लगता है। तातियाना ने हैरानी से सोचा, मेरा दिल क्यों धड़केगा? क्या पास्कल कोई भूत शैतान है या मैं डरपोक बच्ची हूं? उसने उसकी सोच में कहा, मेरा दिल डर से नहीं मोहब्बत से धड़कता है। मेरा दिल सिर्फ वतन की मोहब्बत से धड़कता है। फिर मैंने आज तक पास्कल को नहीं देखा और देखकर करूंगी भी क्या? बेशक वो टेलीपैथी जानता है, लेकिन वो इस दुनिया का फराद अली तैमूर नहीं बन सकता। मैं बन सकता हूं। फराद की तरह सारी दुनिया पर दहशत बनकर टेलीपैथी का शहंशाह कहला सकता हूं। तातियाना ने नागवारी से कहा, अच्छा तो इतनी देर से तुम मेरे ही लहजे में बोल रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारा रिश्ता सिर्फ वतन से है। मैं इसी रिश्ते से तुम्हें दिमाग में आने देती हूं। आइंदा ऐसी हरकत करोगे तो सांस रोक लिया करूंगी। अब तुम जा सकते हो। उसने सांस रोककर उसे दिमाग से बाहर कर दिया था। उस रोज से पास्कल तिल मिला रहा था। उसे जिद हो गई थी। एक बार उसने मास्क मैन से कहा, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता हूं, इसके बदले में एक इनाम चाहता हूं। मास्क मैन ने हंसते हुए कहा, तुम जमीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो चाहो टेलीपैथी के जरिए हासिल कर सकते हो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी इनाम चाहते हो? बोलो, मैं क्या दे सकता हूं? मैं तातियाना को अपने बेडरूम में चाहता हूं। मास्कमैन ने हैरानी और परेशानी से पूछा, क्या तुम होश में रहकर ऐसी बात कर रहे हो? वो खतरनाक मुल्क की इज्जत, वकार, रोब और तबदबा है। बैरूनी ममालिक से आने वाले सीक्रेट एजेंट हजारों चालाकियों के बावजूद उससे बचकर नहीं जाते। वो वाहिद जासूसा है जो किसी अपॉइंटमेंट के बगैर सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर तमाम आला हुक्काम से आधी रात को भी मिल सकती है। मैं उसके बारे में उससे भी ज्यादा जानता हूं। यह मेरी जिद है। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता हूं। जिद करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। हम तातियाना के ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते और न ही सरकारी तौर पर जबर कर सकते हैं कि वो तुम्हें पसंद करने लगे। मैं टेलीपैथी के जरिए उसे मजबूर कर सकता हूं। तुम कब तक उसे टेलीपैथी के शिकंजे में रखोगे? जब भी वो आज़ाद होगी हमसे तुम्हारा मुतालबा करेगी, कानूनन तुम्हें गिरफ्तार करने की जिद करेगी। तुम दोनों हमारे मुल्क के अहम सुतून हो। हम किसी एक को नुकसान पहुंचते नहीं देख सकते। मैं मानता हूं हम दोनों इस मुल्क के लिए बेहद अहम हैं। हमें आपस में टकराना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं ऐसा तरीका इख्तियार करूंगा कि वो मुझे पहचान नहीं सकेगी और मेरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। देखो पास्कल, वो शेरनी है। अगर किसी तरह उसे तुम्हारी चालबाजी का इल्म हो जाएगा तो वो तुम्हारी मौत बन जाएगी और हमसे भी बदजन हो जाएगी। आप इत्मीनान रखें, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। मैं तुम्हारे अमाल का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन पहले तुम्हें अहम मामलात को निपटाना होगा। तातियाना अभी बीमार है। तुम उधर नहीं जाओगे। यही तो बेहतरीन मौका है। बीमारी की वजह से उसका कमज़ोर दिमाग मेरी मुट्ठी में होगा। मैं जहां चाहूंगा उसे बुला लूंगा। तुम जज्बात में अंधे हो रहे हो। वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। मिलिट्री अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वो मुसल्लह फौजियों की हिफाजत में रहती है। तुम रसवंती को हासिल करने में नाकाम रहे। मैडोना तुम्हारे हाथ से निकल गई है। अगर तुम इसी तरह जज्बात में अंधे होते रहे तो हर मरहले में नाकाम रहोगे। मेरे मशवरे पर अमल करो। पहले मारिया को मॉस्को पहुंचने दो, फिर तुम्हारी मर्जी जो चाहे करते रहो, मगर पछताने के लिए मेरे पास ना आना। मास्कमैन ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला अफसरान को भी राजदारी से यह बता दिया कि पास्कल हवस में मुब्तला होकर तातियाना को नुकसान पहुंचा सकता है, लिहाजा बड़ी राजदारी से पास्कल की निगरानी की जाए। उधर पास्कल सोच रहा था, मारिया शहर पहुंच गई है। मैडोना की तलाश जारी है। जल्द ही उसका सुराग मिल जाएगा। अब तातियाना को हासिल करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर वो दिमागी तवानाई हासिल कर लेगी तो फिर उसे काबू में करना मुश्किल होगा। तातियाना कार ड्राइव करती हुई अपनी रिहाइशगाह तक आ गई। पास्कल उसके दिमाग में भी था और अपनी कार में उसका ताक़ुब भी कर रहा था। वो अपने बेडरूम में जाकर लिबास उतारने के बाद वॉशरूम में गई और फिर गुस्ल करने लगी। पास्कल को इत्मीनान हो गया। वो गुस्ल से फारिग होकर ही बाहर आ सकती थी। उसने दबे पांव उसकी रिहाइशगाह में आकर बेडरूम की जानिब देखा, फिर किचन में आ गया। जेब से एक डिबिया निकालकर उसके सफूफ को मिल्क पाउडर में मिला दिया।
وہ غسل کے بعد چائے یا کافی پینے کے لیے ملک پاؤڈر استعمال کرتی تھی۔ اس کے استعمال کے بعد وہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتی، پھر اس کی جسمانی اور دماغی تمام صلاحیتیں کسی کام کی نہ رہتیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے لٹنے کا تماشا دیکھتی اور ہزار کوششوں کے باوجود اپنا بچاؤ نہ کرتی۔ وہ کچن سے اپنا کام کر کے باہر آ گیا۔ وہاں سے کچھ دور اپنی کار میں آ کر بیٹھنے کے بعد تاتیانا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ آرمر بھی تاتیانا کے دماغ میں تھا۔ جب وہ غسل کے ارادے سے لباس اتارنے لگی تو وہ سونیا کے پاس آ گیا اور اس کے متعلق رپورٹ دینے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پاسکل کس شیطانی منصوبے پر عمل کر رہا ہے۔ وہ تاتیانا کے دماغ سے صرف اتنا معلوم کر سکا کہ ایک بار پاسکل نے اسے پھانسنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ سونیا نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، پاسکل کسی وجہ سے غیر حاضر ہوگا تو وہ دشمن تاتیانا کو نقصان پہنچائے گا۔ تمہیں وہاں رہنا چاہیے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ غسل کر رہی ہے۔ وہ عملی میدان میں ایک سپاہی کی طرح زندگی گزارتی ہے۔ نہانے اور میک اپ کرنے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرے گی۔ تم جاؤ۔ اس نے آ کر دیکھا وہ غسل کے بعد دوسرا لباس پہن چکی تھی اور اب کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اگر خود نہ جاتی تو پاسکل اس کے اندر چائے پینے کی خواہش پیدا کرتا، لیکن قدرتی طور پر ایسی خواہش ہوتی ہے۔ سردیوں میں اکثر لوگ غسل کرنے کے بعد چائے یا کافی پیتے ہیں۔ اس نے چائے تیار کی، پیالی میں چینی اور ملک پاؤڈر ڈالا، پھر چائے ڈال کر چمچہ ہلاتی ہوئی بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ چائے پینے کے بعد سونیا کے پاس جانے کا ارادہ تھا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اسے چائے کا ذائقہ عجیب سا لگا۔ وہ پیالی میز پر رکھنا چاہتی تھی، لیکن پاسکل نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ آرمر کو تب پتہ چلا کہ کوئی تاتیانا کے دماغ پر چھایا ہوا ہے اور وہ بے اختیار ناپسندیدہ چائے کو حلق سے اتارے جا رہی ہے۔ اس نے سونیا کے پاس آ کر یہ بات بتائی، پھر پوچھا، کیا مجھے اس کے کام آنے کے لیے خود کو ظاہر کرنا چاہیے؟ خود کو ہرگز ظاہر نہ کرنا۔ دشمن خیال خانی کرنے والا اسے تنہا رہائش گاہ میں ٹریپ کرنا چاہتا ہے۔ تم اسے وہاں سے بھگاؤ اور میرے پاس پہنچا دو۔ آرمر نے واپس آ کر دیکھا وہ چائے پینے کے بعد کمزوری محسوس کر رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ ٹریپ کی جا رہی ہے۔ آرمر کے کچھ کرنے سے پہلے ہی وہ اٹھ گئی، تیزی سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی، کار کی چابی لی، پھر لڑکڑاتی ہوئی باہر اپنی کار میں پہنچ گئی۔ ایسے وقت وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ دشمن سے صرف سونیا نجات دلا سکتی ہے۔ پاسکل تھوڑی دیر کے لیے دماغی طور پر حاضر ہو گیا، کیونکہ وہ ایک لمبی ڈرائیونگ کے بعد رہائشگاہ کے پیچھے آ کر اپنے چہرے پر ماسک چڑھا کر تاتیانا کی خوابگاہ میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے لٹنے والے کو پہچان نہ سکے۔ اسے یقین تھا وہ کمزوری کے باعث رہائشگاہ سے باہر نہیں نکل سکے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ حیران رہ گیا۔ تاتیانا کمزوری کے باوجود کار ڈرائیو کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس نے دماغ پر قبضہ جمانا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ یہ ناکامی بتا رہی تھی کہ کسی اور نے قبضہ جما رکھا ہے یا وہ غیر معمولی قوت ارادی سے ڈرائیو کرتی جا رہی ہے۔ آرمر خیال خانی کے ذریعے اس میں دماغی توانائی پیدا کر رہا تھا۔ پاسکل اس کی موجودگی کو سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن تاتیانا کا خیال یہ پڑ چکا تھا کہ وہ پناہ کے لیے سونیا کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ وہ دشمن خیال خانی کرنے والے پر شبہ کر رہی ہے۔ سونیا نے دوبارہ اسے بچایا تھا، لہٰذا تیسری بار بھی اس کے پاس ہی جا رہی تھی۔ پاسکل خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا مریم کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مریم کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق ماریا کے کمرے میں گئی، پھر ایک گلدان اٹھا کر پیچھے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ وہ چکرا کر گر پڑی۔ اس نے مریم کے ذریعے ٹٹول کر اسے دیکھا، پتہ چلا وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ پھر اس نے مریم کو بیڈ پر لا کر سلا دیا۔ صرف 2 منٹ کی کوشش کے بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ پھر وہ نادیہ یعنی سونیا کے پاس آ گیا۔ وہ جانتا تھا اس پر بڑی مشکل سے قابو پائے گا، لیکن ضرور قابو پا لے گا۔ وہ سو رہی تھی۔ پاسکل خوش ہو گیا۔ اس نے اس کے خوابیدہ دماغ کو اپنے قبضے میں کر کے اور گہری نیند سلا دیا۔ اب میدان صاف ہو چکا تھا۔ تاتیانا بڑی مشکل سے ایک طویل فاصلہ طے کرتی ہوئی سونیا کی رہائش گاہ تک آ گئی۔ کار سے اتر کر ڈگمگاتی ہوئی برآمدے میں پہنچی۔ کمزوری کے باعث کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آرمر کسی طرح اسے سنبھال رہا تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازے کا سہارا لینا چاہا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ آرمر کو تعجب ہوا کہ کال بیل کی آواز سن کر کوئی دروازے تک کیوں نہیں آیا۔ اس نے سونیا کو مخاطب کیا تو مزید حیران ہوا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے آواز دی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے ماریا کی خبر لی۔ پتہ چلا وہ بے ہوش ہے۔ مریم کے پاس پہنچا تو وہ بھی گہری نیند میں تھی۔ بات صاف تھی، دشمن نے سب کو غفلت کی نیند سلا دیا تھا۔ آرمر یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سونیا پر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ وہ تاتیانا کے پاس آ گیا۔ پتہ چلا کوئی شخص چہرے پر ماسک پہنے ہوئے ہے۔ اس نے تاتیانا کو بازوؤں میں اٹھا لیا ہے
اور ایک خوابگاہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ بے بسی سے کرا رہی ہے، موت سے پنجہ لڑانے والی بڑی نقاہت سے دشمن کو مار رہی ہے، مگر دشمن پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آرمر پھر سونیا کے پاس آیا اور کہنے لگا، مادام اٹھیے، دشمن اس چار دیواری کے اندر ہے، تاتیانا کو اٹھا کر ایک بیڈ روم میں لے گیا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں یہی جاننا چاہتی تھی کہ دشمن اسے ٹریپ کرنے کے بعد کیا سلوک کرنا چاہتا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر چلتی ہوئی دوسری خوابگاہ میں پہنچی۔ پاسکل نے تاتیانا کو بستر پر پھینک دیا تھا۔ وہ نقاہت سے بول رہی تھی، تم کیسے مرد ہو؟ ایک عورت سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈرتے ہو، اس لیے میری چائے میں کوئی دوا ملا دی؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم بہت مغرور اور خود سر ہو، کسی مرد سے قریب ہونا نہیں چاہتی تھی، آج میں تمہاری ہی نظروں میں تمہیں گرا دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے تاتیانا کے گریبان پر ہاتھ ڈالا، پھر لباس کے اس حصے کو ایک جھٹکے سے پھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد پوچھا، کہاں گئی تمہاری وہ طاقت اور ذہانت جس کے بل پر تم ناقابل شکست کہلاتی تھیں؟ آج نہ تم خود کو بچا سکتی ہو، نہ کوئی تمہیں بچانے یہاں آ سکتا ہے۔ اس نے پھر لباس پھاڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت ایک ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ مار کھا کر پیچھے گیا، پھر سونیا کو دیکھ کر بوکھلا گیا، تو تم نادیا، تم بیدار ہو؟ تاتیانا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ سونیا نے کہا، ایک تو تم نے اس بیچاری کو بے دست و پاک کر دیا، دوسرے نقاب پہن کر آئے ہو۔ کون ہو تم؟ ذرا اپنا اصلی چہرہ تو دکھاؤ۔ پاسکل نے اچانک حملہ کیا، لیکن وہ سونیا تھی۔ اچانک حملہ اسے کہتے ہیں جو مد مقابل کی بے خبری میں ہو، اور سونیا کبھی بے خبر یا غافل رہنے کی حماقت نہیں کرتی تھی۔ پاسکل اچھا فائٹر تھا۔ ناکامی کے بعد اس نے دوسرا حملہ کیا، پھر مان گیا کہ نادیا کچھ کم نہیں ہے۔ وہ 2 لاتیں کھا کر دیوار سے جا کر ٹکرا گیا تھا۔ اس نے سوچا، اب ایک زبردست حملہ کروں گا، پھر بھاگ نکلوں گا، ورنہ لڑائی کے دوران نقاب چہرے سے ہٹ سکتا ہے، میری اصلیت کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ پیترے بدلتا ہوا مقابلے پر آ گیا۔ سونیا نے ایک ہاتھ بڑھا کر کہا، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ ایک بار پنجہ لڑاؤ، جیت جاؤ تو چلے جانا، میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گی۔ عورت سے پنجہ لڑانا شرم کی بات ہے، لیکن وہاں سے فرار ہونے کے لیے یہ لازمی تھا۔ بھلا عورت کا ہاتھ موڑنا کون سی بڑی بات تھی؟ اس نے سونیا کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ پہلے ہی گرفت میں یوں لگا جیسے آہنی سلاخوں میں انگلیاں پھنسا بیٹھا ہو۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو حلق سے چیخ نکل گئی، انگلیوں کی ہڈیاں کڑکڑانے لگی تھیں۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حملہ کیا۔ سونیا نے اس ہاتھ کی انگلیوں کو بھی گرفت میں لے لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھ گئے تھے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ خود کو چھوڑا نہیں سکے گا۔ بڑی تکلیف سے کرراتے ہوئے بولا، تم کیا بلا ہو؟ چھوڑ دو مجھ سے دوستی کر لو، میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ او مائی گاڈ، میری انگلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ سونیا نے کہا، تاتیانا یہ تکلیف کی شدت سے اصل آواز اور لہجے میں بول رہا ہے، تم نے یقیناً اسے پہچان لیا ہوگا۔ ہاں، یہ پاسکل ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ ہمارے ملک کا وفادار ہے۔ یہ شیطان کا بچہ میری عزت کی دھجیاں اڑانے آیا تھا۔ میں نارمل ہو کر اسے کتے کی موت مار سکتی ہوں، لیکن میں اس کیس کو ملٹری کورٹ تک پہنچاؤں گی۔ اسے جانے دو، صرف زخمی کر کے یہاں پھینک دو۔ میں نمبر بتاتی ہوں، میرے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی صورتحال سمجھا دو۔ سونیا نے بڑی صفاقی سے مسکرا کر پاسکل کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں کو زور کا جھٹکا دیا۔ اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ 10 انگلیوں سے نہ جانے کتنی انگلیوں کی ہڈیاں کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی تھیں۔ وہ بدستور سجدے کی حالت میں جھکی ہوئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے قریبی بستر پر بھرا ہوا ریوالور پڑا ہوا تھا۔ پارس حیرانی سے اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے گی اور یوں رونے کی وجہ بیان کرے گی، لیکن اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ آخر وہ قریب آ کر بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا، آخر تم ہو کون اور اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آنسو اب تک بہہ رہے تھے، آنکھوں کو بھگو رہے تھے، گلابی رخساروں کی چکناہٹ پر پھسل رہے تھے۔ اس نے پرس سے ٹیشو پیپر نکال کر آنسوؤں کو خشک کیا، پھر ریوالور اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، اسے لو اور مجھے گولی مار دو۔ پارس نے ریوالور لیتے ہوئے کہا، اتنی سی بات کے لیے رونے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی گولی مارنے کو کہہ دیتی۔ اب تو یہ آنکھیں آنسوؤں سے دھل کر کمل ہو گئی ہیں، چہرہ تربتر ہو کر تازہ گلاب کی طرح کھل گیا ہے۔ تم دیکھتی ہو تو نیت ٹگمگانے لگتی ہے، ایسے میں ہاتھ کانپ جائے گا، نشانہ بھی چوک جائے گا۔ مجھے افسوس ہے، میں تمہیں گولی نہیں مار سکوں گا۔ تم میری بات کو مذاق میں اڑا رہے ہو؟ میں تم لوگوں کی دشمن تھی، میں نے ہی تمہارے پاپا کو گولی ماری تھی۔
وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس سے ذرا دور ہو کر بولا، میں کیسے یقین کروں؟ میرا ایک اعلی کار مائٹی پاشا کی کوٹھی میں گیا تھا، میں اس کے دماغ میں تھی۔ جیسے ہی تمہارے پاپا نے دروازہ کھولا، میں نے اعلی کار سے گولی چلوا دی۔ پارس نے اسے چٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو؟ ہاں، تھوڑی دیر پہلے میں ہی تمہارے دماغ میں 2 بار آئی تھی۔ تم سمجھ رہے تھے تمہارا کوئی دشمن پریشان کر رہا ہے، یعنی تم میڈونا ہو؟ ہاں، میں پچھتاوے کی آگ میں چل رہی ہوں۔ میرے ایک بزرگ نے سمجھایا تھا کہ میں چھپ کر رہوں اور فرحات کی فیملی کے کام آتی رہوں۔ جب میں ان کے برے وقتوں میں کام آتی رہوں گی تو میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہوتا رہے گا، لیکن آج تمہارے سامنے آ کر میں اندر سے ٹوٹ رہی ہوں۔ میرا دل، میرا دماغ کہتا ہے میں ساری عمر تم لوگوں کی خدمت کرتی رہوں گی، تب بھی تمہارے پاپا کو واپس نہیں لا سکوں گی۔ مجھے مر جانا چاہیے، مجھے مار دو، مجھے گولی مار دو۔ پارس نے ریوالور سیدھا کیا، اسے نشانے پر رکھا، پھر نفرت سے پوچھا، کیا تمہیں گولی مارنے سے پاپا واپس آ جائیں گے؟ میں کیا جواب دوں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بس اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ قاتلوں کو سزائے موت دی جاتی ہے، مجھے بھی یہی سزا دو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، سزا تو تمہیں ملے گی، مگر یہ جھوٹ ہے کہ تم پچھتاوے کی آگ میں چل رہی ہو۔ اگر پچھتاوا ہوتا تو تم گلے میں پھندا ڈال کر دریا میں کود کر یا کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتی، یوں میرے پاس نہ آتی۔ میں تم میں سے کسی کے سامنے اقبال جرم کے بعد چاند دینا چاہتی تھی۔ اگر یہ بات ہے تو لو یہ ریوالور، اپنی کنپٹی سے لگاؤ اور گولی چلا دو۔ پارس نے ریوالور کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پھر اس سے دور جا کر اسے دیکھا۔ وہ ریوالور کو اپنی کنپٹی سے لگا چکی تھی اور اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھ سے رحم دلی کی توقع نہ کرو اور نہ کچھ سوچو۔ میں نہ ڈرتی ہوں نہ رحم دلی کی توقع رکھتی ہوں، مگر چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے تم میری ایک خواہش پوری کر دو۔ خواہش معقول ہوئی تو ضرور پوری کروں گا۔ یہ موت میرے لیے کوئی سزا نہیں ہے، یوں ہی مر جاؤں گی تو میری روح بے چین رہے گی۔ میرے پاس آؤ اور ایک بار میرے منہ پر تھوک دو، میں فوراً مر جاؤں گی۔ بعض نفرت انگیز افراد پر تھوکا جاتا ہے، مگر تم ایسی گئی گزری ہو کہ تم پر اپنا تھوک ضائع کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ مرنا چاہتی ہو تو مرو، ورنہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میڈونا نے ایک سرد آہ بھری، ریوالور کو دوبارہ کنپٹی سے لگایا، پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹریگر کو دبا دیا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی۔ اس نے چند لمحوں تک انتظار کیا، جیسے یقین نہ ہو رہا ہو کہ ابھی وہ زندہ ہے۔ اس نے دوسری بار ٹریگر دبا دیا، پھر آنکھیں کھول کر پارس کو دیکھا، اس کے بعد ریوالور کو دیکھا۔ اس کا چیمبر خالی تھا۔ وہ حیرانی سے کہنے لگی، یہ بھرا ہوا تھا، میں نے اسے لوڈ کیا تھا۔ میں نے اسے خالی کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو گولی چلائی تھی وہ آپریشن کے ذریعے نکال لی گئی تھی۔ پاپا بچ گئے تھے، ان کی موت دشمن خیال خانی کرنے والوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر ان کی طرف سے اندیشہ نہ ہوتا تو انہیں کوما میں نہ رکھا جاتا۔ کوما کی طوالت ان کی موت کا سبب ہے۔ کیا ان دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح تم بھی میرے پاپا کی طاق میں تھیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے دانیال نے تنویمی عمل کے ذریعے سحر زدہ کر رکھا تھا، میں خود کو بھول گئی تھی۔ اب سے 40 گھنٹے پہلے تنویمی عمل کا سحر ختم ہوا، تب پتہ چلا میں کیسی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ ماسک مین کا خیال خانی کرنے والا میرے پیچھے پڑ گیا ہے، وہ مجھے ماسک مین کا وفادار بنانا چاہتا ہے۔ میں کسی کی تابعدار بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ میرے ایک بزرگ ہیں، میں انہیں پاپا کہتی ہوں، ابھی ان کی بیٹی کے روپ میں ہوں۔ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ میں اپنی زندگی فرحات کی فیملی کے لیے وقف کر دوں۔ اچھا، تو تم اپنی زندگی وقف کرنے یہاں آئی ہو؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ تمہارا کاٹیج ہو سکتا ہے اور تم سے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا، سوچنے لگا، اگر یہ چاہتی تو مجھے ریوالور کا نشانہ بنا سکتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ چیمبر خالی ہے۔ اس کے آنسو مگر مچ کے نہیں تھے، اسے شدید پچھتاوا رلا رہا تھا، اور اس نے میرے فیصلے کے مطابق خود کو گولی مارنے سے دریغ نہیں کیا تھا۔ ایسی عورتیں جب پچھتاتی ہیں اور توبہ کرتی ہیں تو پھر زندگی کی ہر آزمائش میں سچی اور وفادار رہتی ہیں۔ اسے آئندہ آزماتے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بستر سے اتر کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی، پھر فرش پر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں، تم مجھے مارنا نہیں چاہتے اور شاید معاف کرنا بھی نہیں چاہتے۔ میری ایک بات ماننا چاہو تو مجھے آزمائش کے طور پر کچھ عرصے کے لیے اپنے قدموں میں رہنے دو۔ دشمنوں نے تمہاری ماما اور جوجو کو اغوا کیا ہے، میں اپنی ٹیلی پیتھی اور تمہاری ذہانت کے ذریعے انہیں دشمنوں کی قید سے نکال لاؤں گی۔
مجھ پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو۔ وہ بول رہی تھی۔ پارس اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ تمہارے چہرے پر عارضی میک اپ ہے؟ ہاں، میرے پاس مستقل میک اپ کا وقت نہیں تھا، فی الحال اس چہرے کے پیچھے خود کو چھپا رکھا ہے۔ میڈونا نے اس کاٹیج میں آتے ہی دروازہ بند کرنے کے بعد اپنا لباس اتار دیا تھا، کیونکہ ایک ہی لباس تھا، اسے پہن کر سونے سے شکنیں پڑ جاتی۔ وہ چادر لپیٹ کر سو گئی تھی۔ اس وقت بھی چادر لپیٹے پارس کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پارس نے کہا، اپنا لباس اٹھاؤ، واش روم میں جاؤ اور میک اپ اتار کر آ جاؤ۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے لباس اٹھا کر چلی گئی۔ وہ سوچنے لگا، مما دوسرے ملک میں چلی گئی ہیں، جو اور ماریا اسی ملک میں ہیں، ماما امریکہ میں قید ہیں۔ میں اتنے دنوں سے کوششیں کر رہا ہوں کہ دشمنوں سے ٹکرانے کا کوئی بہانہ نہ ملے اور میں ماسک مین یا سپر ماسٹر تک پہنچ جاؤں۔ اس کے لیے شرابی بننے کی ایکٹنگ کی تاکہ دشمن مجھے ٹریپ کریں۔ ماریا کو دشمنوں کے ساتھ جانے دیا، لیکن میری جگہ مما ماریا کے ساتھ چلی گئیں۔ مقدر سے اس وقت مما کا وہی داؤ چل رہا تھا، مگر اب میڈونا کے روپ میں ایک آندھی میرے پاس آ گئی ہے۔ میں تمام طوفانوں کو اپنی طرف بلاؤں گا اور یہ طوفان مجھے دن کا سمجھ کر اڑائیں گے اور میری محبت تک مجھے پہنچائیں گے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے۔ وہ جانتا تھا علی تیمور خاموش نہیں ہوگا، کچھ کر گزرنے کے لیے پر تول رہا ہوگا۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ علی تیمور ریسیور اٹھا نہیں رہا تھا۔ پارس نے ایک اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کر کے پوچھا، علی تیمور کہاں ہے؟ اعلیٰ افسر نے جواب دیا، مسٹر علی تیمور نے اب سے تقریباً 30 گھنٹے پہلے یہ ملک چھوڑ دیا تھا، ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوں گے۔ پارس نے ریسیور رکھ کر دیکھا۔ میڈونا واش روم سے اپنے اصلی روپ میں واپس آئی تو پہلے سے زیادہ حسین اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ جی بھر کے دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، تم اپنے اصلی روپ میں قیامت ہو، لہٰذا تمہیں اسی روپ میں رہنا چاہیے۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم میرے حسن کی تعریف کر رہے ہو؟ میرے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں ساری عمر اپنے اصلی روپ میں رہوں گی، لیکن دشمن پیچھے پڑ جائیں گے۔ کیا تم ڈرتی ہو؟ تم مجھے سہارا دو گے تو ٹھوکروں پر دشمنوں کو اڑا دوں گی۔ تمہارے پاس ٹیلی پیتھی جیسا غیر معمولی علم ہے، میرے سہارے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس ذہانت نہیں ہے۔ تم منصوبے بنایا کرو اور مجھے حکم دیا کرو، میں تعمیل کرتی رہوں گی۔ میرا پہلا حکم ہے کہ اپنی باقی نیند پوری کرو۔ میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اس میں شکنیں پڑ جائیں گی۔ پارس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیے، پھر کہا، اپنا ناپ تو بتاؤ۔ وہ بتانے لگی۔ اس نے فون پر کہا، یہ ناپ نوٹ کرو اور مختلف ڈیزائن کے زنانہ ملبوسات، سینڈل اور چپلیں وغیرہ شام تک یہاں بھیج دو۔ وہ ریسیور رکھ کر اٹھ گیا۔ کمرے سے جاتے ہوئے کہنے لگا، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ تم آج کی رات اپنے اصلی روپ میں رہو گی اور میرے ساتھ کلبوں اور قمار خانوں میں وقت گزارو گی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، نظروں سے اوچل ہو گیا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ سوچ رہی تھی، میں نے پہلے کبھی نادانستگی میں ضرور کسی کے ساتھ نیکی کی ہوگی جس کا اتنا بڑا صلہ مل رہا ہے۔ اس نے ساچا سے رابطہ قائم کیا اور اسے اپنی اور پارس کی ملاقات کے بارے میں تفصیل سے ہر بات بتائی۔ وہ کہنے لگا، بیٹی خدا تم سے خوش ہے، اس لیے تم صحیح جگہ پہنچ گئی ہو۔ میری نصیحتیں یاد رکھو، غرور اور خوش فہمی سے بچا کرو، خود کو خاک بنا لو اور پارس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی رہو۔ تم رفتہ رفتہ محسوس کرو گی کہ تمہاری ضمیر پر سے بوجھ اتر گیا ہے اور تمہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے۔ جی پاپا، میں آپ کی نصیحتوں پر عمل کروں گی۔ اچھا اب مجھے اجازت دو، میں اپنے شہر واپس جاؤں گا۔ نہیں پاپا، اس شہر میں آپ کا کوئی نہیں ہے، آپ یہاں رہیں گے، میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ آپ کل بینک جائیں اور اپنے نام سے اکاؤنٹ کھولیں، اس اکاؤنٹ میں رقم جمع ہوتی رہے گی اور آپ دل کھول کر خرچ کرتے رہیں گے۔ ویل پاپا، میں پھر آؤں گی، خدا حافظ۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی تو پارس آ گیا۔ اس کی آمد سے دل دھڑکنے لگا، لیکن اس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ باہر سے پوچھا، کیا تم میرے دماغ میں ابھی آنا چاہتی تھیں؟ نہیں تو میں ابھی پاپا سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہی دشمن تھا۔ بہتر ہے تم مخصوص کوڈ ورڈز یاد رکھو تاکہ میں تمہیں اپنے دماغ میں پہچان سکوں۔ وہ کوڈ ورڈز کیا ہیں؟ تم میرے دماغ میں آیا کرو گی، تم ہی بتاؤ۔ وہ ذرا دیر سوچ کر بولی، میں جب بھی آؤں گی تو کہوں گی، میڈونا از مائٹی بیکاز آف یو۔ میڈونا تمہاری وجہ سے شہزور ہے۔ میں یہ کوڈ ورڈز یاد رکھوں گا۔
پارس چلا گیا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے بستر پر چاروں شانے چت ہو گئی۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ دماغ کو ہدایات دے کر گہری نیند سو سکتی تھی، مگر ابھی کھلی آنکھوں کے سپنے میں مزہ آ رہا تھا۔ رسونتی نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ ایک اجنبی کمرہ تھا۔ اس نے دماغ پر زور ڈال کر سوچا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کمرے میں پہلے کبھی آئی تھی۔ وہ بیڈ روم بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کسی ملک کی ملکہ عالیہ کی خوابگاہ ہی اتنی دلکش اور خوبصورت ہو سکتی تھی۔ اس پلنگ کا گدا اتنا ملائم اور آرام دہ تھا جیسے وہ ماں کی گود میں لیٹی ہوئی ہو۔ وہ پلنگ ایک دائرہ نما پلیٹ فارم پر تھا۔ دائیں طرف سرہانے ایک ریشمی پھندنا لٹک رہا تھا۔ اس پھندنے سے ایک کارڈ منسلک تھا جس پر لکھا تھا، میں گول گھوم سکتا ہوں، ہنڈولے کی طرح جھلا سکتا ہوں اور خواب آور موسیقی سنا سکتا ہوں۔ اس نے ریشمی پھندنے کو پکڑ کر ذرا کھینچا۔ چند سیکنڈز کے بعد ہی محسوس ہوا وہ پورا پلنگ دائرہ نما پلیٹ فارم کے ساتھ بڑی آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ ہلکی ہلکی موسیقی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ پلنگ بہت دھیرے دھیرے دائیں بائیں یوں ہلنے لگا جیسے بڑی محبت سے بچے کو پالنے میں جھلایا جا رہا ہو۔ جب دائرے کا ایک چکر مکمل ہوا تو رسونتی نے ریشمی پھندنے کو پھر پکڑ کر کھینچا۔ اس کی گردش تھم گئی، موسیقی بند ہو گئی۔ خوابگاہ میں پہلا جیسا سناٹا چھا گیا۔ بائیں جانب سرہانے جو ریشمی پھندنا تھا اس کے کارڈ پر لکھا تھا، کال می۔ رسونتی نے اس پھندنے کو پکڑ کر کھینچا۔ بہت دور تک جیسے چاندنی کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ خوابگاہ کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ کتنی ہی جوان لڑکیاں ساڑی اور بلاؤز میں نظر آئیں۔ ان سب کے پیروں پر چاندنی کی پائلیں تھیں۔ وہ چھم چھم کی آواز کے ساتھ چلتی ہوئی پلنگ کے قریب آئیں، پھر سروں کو جھکا کر ہاتھوں کو نمستے کے انداز میں جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان سب نے لمبے بالوں کی چوٹیاں گوندھی ہوئی تھیں اور چوٹیوں میں سفید بیلے اور موتیوں کے پھول مہک رہے تھے۔ رسونتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ انہیں حیرانی سے دیکھ کر بولی، تم کون ہو؟ سب نے ایک آواز میں کہا، ہم آپ کی داسیاں ہیں۔ اس نے پوچھا، میں کون ہوں؟ آپ ہماری مالکن ہیں۔ مجھے یاد کیوں نہیں آتا کہ میں تمہاری مالکن ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ آپ شریمتی رسونتی دیوی ہیں۔ دشمنوں نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کے سر پر زبردست چوٹ آئی تھی۔ تب سے آپ پچھلی زندگی بھول گئی ہیں۔ یہاں میرا کوئی اپنا ہوگا، کوئی رشتہ دار ہوگا؟ آپ بیوہ ہیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ کے صرف ایک بھائی کنور رنجیت سنگھ اور آپ کی بھاوج کماری لاجونتی ہیں۔ اسی وقت ایک عورت ساڑی میں ملبوس خوابگاہ میں آئی، پھر رسونتی کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر بولی، دیدی، بھگوان کی کرپا سے تم تندرست ہو گئی ہو۔ تمہارے اشنان کے لیے پانی گرم ہے، جلدی سے نہا لو، پوجا کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ تعجب سے بولی، یہ پوجا کیا ہوتی ہے؟ او دیدی، تم سب کچھ بھول گئی ہو۔ تم ایک ہندو ناری ہو۔ ہندو عورتیں صبح اشنان کرنے کے بعد پہلے بھگوان کے سامنے پوجا کے لیے ہاتھ جوڑ کر بیٹھتی ہیں، اس کے بعد گھر گھرستی اور دنیا داری کے تمام کام کرتی ہیں۔ کیا تم کماری لاجونتی ہو؟ جی ہاں، بھگوان کا شکر ہے تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں تمہیں خاک نہیں پہچان رہی ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے پہلے کی کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹروں نے بہت علاج کیا ہے، وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں شاید کبھی حادثاتی طور پر تمہاری یادداشت واپس آ جائے، ورنہ علاج کے ذریعے تم کبھی خود کو پہچان نہیں سکو گی۔ او گاڈ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے بھائی کا نام رنجیت سنگھ ہے؟ جی ہاں، تمہارے بھائی میرے پتی ہیں۔ ان سے ناشتے کی میز پر ملاقات ہوگی۔ اب چلو، دیر ہو رہی ہے۔ ایک داسی نے رسونتی کی چپلیں لا کر رکھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو دوسری داسی نے اس کے بدن سے نائٹی اتاری۔ تیسری نے ریشمی گاؤن پہنایا۔ پھر تمام داسیاں اس کے اطراف چلتی ہوئی کماری لاجونتی کی رہنمائی میں ایک دروازے پر آئیں۔ وہ دروازہ کھلنے لگا۔ دوسری طرف نہانے کے لیے صاف و شفاف نیم گرم پانی سے بھرا ہوا حوض تھا۔ پانی کی حرارت کو اس کی پسند کے مطابق رکھا گیا۔ وہ بڑے شاہانہ انداز میں غسل کرنے کے دوران اپنے بارے میں بار بار سوچ رہی تھی، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی رہائش کے لیے ایک محل نما کوٹھی تھی۔ اس کوٹھی کے ہر حصے میں خفیہ کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ وہاں سے دور ایک عمارت میں نائب سپر ماسٹر اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ غسل کے بعد لاجونتی اسے ایک کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کو پوجا گھر بنایا گیا تھا۔ وہاں شری کرشن بھگوان کی بڑی سی مورتی رکھی گئی تھی۔ ایک پجاری نے کہا، آؤ بیٹی، بھگوان کے چرنوں میں بیٹھو اور پرارتھنا کرو کہ وہ تمہیں من کی شانتی اور دھرم کا پالن کرنے کی شکتی دے۔ تم اول ہندو ہو، آخر ہندو ہو۔ تم نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لیا تھا۔ ایک مندر میں تمہاری پرورش ہوئی۔ تم اس مندر میں جوان ہوئی۔
وہیں تم نے یوگا اور ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا۔ ایک مسلمان فراد علی تیمور نے تمہارے ساتھ چھل کپٹ کیا، تمہیں ہندو سے مسلمان بنا دیا۔ بھگوان کی لیلا نیاری ہے، وہ دودھ کو دودھ اور پانی کو پانی ہی رہنے دیتا ہے۔ تم پھر اپنے دھرم کی طرف واپس آ گئی ہو، اور وہ فراد علی تیمور کتے کی موت مارا گیا ہے۔ رسونتی نے پوچھا، پوجاری جی، یہ فرحات کون تھا؟ وہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا شیطان تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹھاکر رگھو دیر سنگھ جی نے اسے مقابلے میں شکست دی، تمہیں اس سے چھین کر لے آئے۔ انہوں نے تم سے شادی کی، مگر افسوس چند برسوں کے بعد فرحات سے پھر مقابلہ ہوا۔ اس شیطان نے تمہارے پتی کو مار ڈالا، تمہارا سہاگ چھین لیا، مگر خود تمہارے وفادار بھائی رنجیت سنگھ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تمہیں رفتہ رفتہ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ پجاری اتنا کہہ کر پوجا کرانے لگا۔ ایک ٹیگر نے نائب سپر ماسٹر کے پاس آ کر کہا، میں رسونتی کے دماغ سے آ رہا ہوں، ابھی وہ الجھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اپنے شوہر رگھو دیر سنگھ کے قاتل فرحات سے نفرت کر رہی ہے۔ پوجا کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی ہے کہ میرا سہاگ چھیننے والا فرحات مر چکا ہے، لیکن میں اس کے خاندان والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اسے یقین نہیں ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے، پوجا کے بعد اپنی اس صلاحیت کو آزمانا چاہتی ہے۔ دوسرا ڈیگر اس کے دماغ میں موجود ہے، وہ بدستور خاموش رہ کر اسے خیال خانی کی پرواز کا طریقہ بتائے گا۔ پوجا کے بعد یہی ہوا، رسونتی نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر آسانی سے پجاری کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس پجاری کی سوچ نے کہا، وہ ذاتی طور پر رسونتی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو اسے بتایا گیا تھا وہی رسونتی کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، میرے بارے میں کون جانتا ہے؟ اس کے دماغ نے جواب دیا، کنور رنجیت سنگھ اور کماری لاجونتی جانتی ہیں۔ وہ لاجونتی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ لاجونتی اور رنجیت سنگھ کے دماغوں کو تنویمی عمل کے ذریعے محدود کیا گیا تھا۔ رسونتی ان کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتی تھی۔ لاجونتی کی سوچ نے بتایا، پہلے ہم ہندوستان میں رہا کرتے تھے۔ فرات نے بڑی چالاکی سے دیدی رسونتی کو ٹریپ کیا، اسے ہندوستان سے فرانس لے آیا، اسے داشتہ بنا کر اس کی عزت سے کھیلتا رہا۔ دیدی ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر گڑ گڑاتی رہی کہ اسے داشتہ نہ بنائے، اسے شادی کر لو۔ لیکن سونیا فرات کی پہلی بیوی تھی، اس نے شادی نہیں ہونے دی۔ اس نے فرات کے لیے 2 بیٹے پیدا کیے، ایک کا نام پارس اور دوسرے کا نام علی تیمور ہے۔ وہ دونوں بیٹے بھی رسونتی سے نفرت کرتے تھے اور اپنی ماں سونیا کی حمایت میں رسونتی پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وہ لاجونتی کے خیالات پڑھ رہی تھی اور غصے سے تلملا رہی تھی۔ ڈیگر اس کے دماغ میں رہ کر بھڑکا رہا تھا، اس مسلمان خاندان نے مجھے ہندو عورت کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، میں بھی ایک ایک کو چن کر صفائے ہستی سے مٹا دوں گی۔ اس نے پوجا کے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا، لاجونتی، کیا تم سونیا اور اس کے دونوں بیٹوں کی تصویریں دکھا سکتی ہو؟ ہمارے پاس ان کی تصویریں، ویڈیو فلمیں اور ان کی پوری ہسٹری موجود ہے۔ پہلے تم ناشتہ کر لو۔ نہیں، پہلے میں ان کی تصویریں دیکھوں گی، ان کی آوازیں سنوں گی، پھر ان کے دماغ میں پہنچ کر ان کو تگنی کا ناچ نچاؤں گی، انہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ دیدی، یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والے انہیں بہت پہلے فنا کر چکے ہوتے۔ وہ لوگ یوگا کے ماہر ہیں، سانس روک کر تمہیں دماغ سے باہر نکال دیں گے۔ یہ سپر ماسٹر کون ہے؟ وہ تمہارا اور ہمارا محسن ہے۔ تمہارے پتی کی موت کے بعد اسی نے تمہیں اپنے ملک میں پناہ دی ہے، یہ محل اسی کا ہے، وہی تمہارے شاہانہ اخراجات برداشت کرتا ہے۔ وہ میرے لیے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ مجبوروں کا ہمدرد اور مددگار ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ فرات تمہارے پتی کے بعد تمہیں بھی مار ڈالے گا، پہلے کی طرح اپنی داشتہ بنا لے گا، تو وہ تمہیں اپنے ملک میں لے آیا۔ اس کے خیال خانی کرنے والے نے فرات کو مار ڈالا۔ تمہاری سلامتی اور عزت اسی میں ہے کہ تم سپر ماسٹر کی وفادار بن کر رہو اور اس کی مدد سے سونیا اور اس کے بیٹوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرتی رہو۔ میں سپر ماسٹر سے ملوں گی، اس کا شکریہ ادا کروں گی۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ وہاں ایک بڑی مونچھوں والے جوان نے سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا، پھر پوچھا، کیا دیدی اپنے پیارے بھائی رنجیت سنگھ کو پہچان رہی ہے؟ رسونتی نے کہا، میں نے تمہارا ذکر سنا ہے، میری یادداشت اس قابل نہیں ہے کہ میں تم سے مل کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کروں۔ ویسے یہ میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ میں اپنوں میں ہوں۔ وہ ایک میز کے اطراف بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگے۔ اس دوران رنجیت سنگھ سپر ماسٹر کے گن گاتا رہا اور رسونتی کو اس سے وفاداری پر مائل کرتا رہا۔ ڈیگر یہی کام اس کے دماغ میں رہ کر انجام دے رہا تھا۔ وہ کافی پینے کے بعد ایک کمرے میں آئے۔ وہاں رسونتی کو سونیا، پارس، علی تیمور، پومی، وٹسوروکی اور آرمر کی تصویریں دکھائی گئیں۔
بڑے سی اسکرین پر ان کی ویڈیو فلمیں بھی دکھائی گئیں۔ اس نے سب سے پہلے سونیا کے دماغ میں پہنچنا چاہا، لیکن ناکام ہوئی۔ اس نے کوڈ ورڈز پوچھے، رسونتی نہ بتا سکی۔ سونیا نے سانس روک لی۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر کہنے لگی، رنجیت، وہ سونیا مجھ سے کوڈ ورڈز پوچھ رہی تھی، کیا ہمارے درمیان کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوتا تھا؟ رنجیت نے کہا، جب تک تم ان کی وفادار تھیں تب تک خیال خانی کے ذریعے ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتی تھیں۔ ان کے دماغ میں آنے کے لیے کوڈ ورڈز مقرر تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے، رسونتی ٹو کس یور مائنڈ۔ تم یہ الفاظ سونیا اور اس کے بیٹوں کے دماغ میں ادا کرو، ہو سکتا ہے وہ تم سے باتیں کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ لاجونتی نے پوچھا، مگر دیدی تم ان سے کیا بات کرو گی؟ رسونتی نے جواب نہیں دیا، فوراً خیال خانی کی پرواز کی، پھر سونیا کے دماغ میں پہنچتے ہی بولی، رسونتی ٹو کس یور مائنڈ۔ سونیا نے کہا، یہ بہت پرانے کوڈ ورڈز ہیں، سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تمہارے دماغ سے یہی کچھ معلوم ہو سکا ہے۔ بہرحال تم انتظار کرانے کے بعد آئی ہو، بولو کس حال میں ہو اور کہاں ہو؟ یہ نہ پوچھو میں کہاں ہوں، کیونکہ موت کہیں بھی ہو مرنے والے سے زیادہ دور نہیں ہوتی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اندازہ تھا دشمن تمہیں یہی کمینگی سکھائیں گے اور تم ان کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دو گی۔ جب تک میں مجبور تھی، تم نے اور فرات نے مجھے اپنے اشاروں پر نچایا۔ وہ مجھے اپنی داشتہ بنا کر میری عزت سے کھیلتا رہا اور تم خوش ہوتی رہیں۔ تمہارے دونوں بیٹے مجھ سے نفرت کرتے رہے۔ یاد رکھو، ابھی میں تمہیں زندہ رکھوں گی اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بیٹوں کو کتے کی موت ماروں گی۔ خدا تم پر رحم کرے، سپر ماسٹر نے تمہیں بہت زہریلا بنا دیا ہے۔ فی الحال میری کوئی نصیحت تم پر اثر نہیں کرے گی۔ تمہیں ہم پر نہ سہی، خدا پر تو بھروسہ ہے۔ اس معبود کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو کہ وہ تمہیں سچ اور جھوٹ کو۔ وہ بات کاٹ کر بولی، یو شٹ اپ، خدا ہوگا تمہارا۔ میں جنم جنم سے ایک ہندو عورت ہوں۔ تم نے اور فرات نے مجھے تباہ کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں، لیکن میں ناکام نہیں رہوں گی۔ جاؤ اور اپنے بیٹوں کو بچا سکتی ہو تو بچا لو۔ وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ کنور رنجیت سنگھ نے کہا، دیدی تم بہت غصے میں نظر آ رہی ہو۔ وہ ڈانٹ کر بولی، خاموش رہو، میں غصے میں بھول گئی کہ سونیا کے دماغ میں زلزلے پیدا کر سکتی ہوں۔ ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ پھر سونیا کے پاس پہنچی، پھر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے دماغ کو زور کا جھٹکا پہنچایا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ سونیا نے پوچھا، رسونتی کیا یہ حماقت تم کر رہی ہو؟ وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر حیرانی سے بولی، میری ٹیلی پیتھی کا ہتھیار اس پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس کا سبب ڈیگر کی سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ وہ سونیا سے گفتگو کے دوران رسونتی کے دماغ میں تھا، پھر سونیا کے دماغ میں پہنچ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ پیرس میں ہے یا ماسکو میں ہے، لیکن اس کی سوچ سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کا دماغ بتا رہا تھا کہ وہ دھواں دھواں سے ماحول میں ہے، اور کس جگہ ہے یہ دھوئیں کے باعث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب رسونتی اسے دماغی جھٹکا پہنچانے میں ناکام رہی تو ڈیگر نے خود یہی کوشش کی، اسے دماغی اذیتوں میں مبتلا کرنے کی ہر ممکن تدبیر کرتا رہا۔ آخر سونیا نے ناگواری سے ہوں کہہ کر سانس روک لی تھی۔ یہ بات اس نے دوسرے ڈیگر اور سپر ماسٹر کو بتائی۔ سپر ماسٹر نے کہا، وہ عورت ناقابل فہم ہے، اسی لیے میں تم دونوں کو ابتدا سے سمجھاتا آ رہا ہوں، کبھی اس سے ٹکرانے کی حماقت نہ کرو۔ اگر تقدیر کبھی اسے سامنے لے آئے تو اسے کترا کر نکل جاؤ۔ تم دونوں میرے پاس ٹیلی پیتھی کے آخری ہتھیار ہو۔ میں تم میں سے کسی کو اس کے ہاتھوں مرتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ ادھر رسونتی اپنی خوابگاہ میں آئی، پھر ایک شاہانہ طرز کی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر بولی، میں تنہائی چاہتی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ لاجونتی اور رنجیت سنگھ وہاں سے چلے گئے۔ ایک ڈیگر پھر اس کے دماغ میں آ گیا۔ اس پر تنویمی عمل کے دوران اس کے دماغ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ دونوں ڈیگر کو اپنے اندر کبھی محسوس نہیں کرے گی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی سوچ کی لہر آئے تو وہ بے اختیار سانس روک لیا کرے گی۔ اس وقت اس نے آنکھیں بند کیں، پارس کو تصور میں دیکھا، اس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیا، پھر دماغ میں پہنچتے ہی کہنے لگی، رسونتی ٹو کس یور مائنڈ۔ پارس نے خوش ہو کر کہا، او ماما، خدا کا شکر ہے، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی، مجھے ماما نہیں اپنی موت کہو، پلیز آپ چند سیکنڈز کے بعد تشریف لائیں۔ اس نے سانس روک لی، رسونتی کو دماغ سے باہر کیا، پھر میڈونا سے کہا، ابھی ماما میرے دماغ میں بول رہی تھیں۔ ان کے تیور دشمنوں جیسے ہیں، معلوم ہوتا ہے سپر ماسٹر نے ان کی برین واشنگ کی ہے۔ تم میرے اندر آؤ اور میرے دماغ پر قبضہ جمائے رکھو تاکہ وہ دماغی جھٹکے پہنچانے میں ناکام رہیں۔ میڈونا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ جیسے ہی اس نے قبضہ جمایا، رسونتی دوبارہ وہاں آ گئی، نفرت سے کہنے لگی، تمہاری ماں فی الحال مجھ سے بچ گئی،
تم نہیں بچ سکو گے۔ یہ کہتے ہی اس نے دماغ میں زلزلہ پہنچانے کی ٹیکنیک استعمال کی۔ ڈیگر نے بھی یہی کیا۔ پھر پارس نے سانس روک لی۔ رسونتی کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ڈیگر نے سمجھ لیا کہ کوئی خیال خانی کے ذریعے پارس کی حفاظت کر رہا تھا، اور اس کے خیال کے مطابق وہ آرمر ہی ہو سکتا تھا۔ وہ آرمر کے دماغ میں آ گیا۔ آرمر نے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا، میں کوئی بھی ہوں، یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کب تک پارس کی حفاظت کر سکتے ہو۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا تم ابھی پارس کے دماغ میں رہ کر اس کی حفاظت نہیں کر رہے تھے؟ یہ دنیا جانتی ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور سچ یہ ہے کہ میں نے پچھلے کئی گھنٹوں سے خیال خانی نہیں کی ہے۔ پھر وہ پارس کے دماغ میں کون تھا؟ خدا گواہ ہے، میں نہیں جانتا۔ کیا وہ جوجو ہوگی؟ اگر وہ پارس کے پاس آئے گی تو میرے پاس بھی آئے گی۔ میں صرف اس کا بھائی نہیں، باپ بھی ہوں، لیکن وہ خیال خانی نہیں کر رہی ہے۔ میں اس کے دماغ میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ سانس روک لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے نہیں، صرف پارس سے رابطہ رکھنا چاہتی ہو۔ پارس جوجو کے لیے میری محبت کو سمجھتا ہے۔ اگر وہ اس سے رابطہ رکھتی تو پارس مجھ سے یہ بات کبھی نہ چھپاتا۔ پہلی فرصت میں مجھے اس کی خیریت سے آگاہ کرتا۔ ڈیگر اس کے دماغ سے آ گیا۔ دوسرے ڈیگر نے آ کر کہا، میں بھی آرمر کے دماغ میں پہنچ گیا تھا اور اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ پارس کے پاس نہیں تھا۔ جوجو بھی نہیں ہو سکتی۔ ماسک مین کا خیال خانی کرنے والا جوجو کی سختی سے نگرانی کر رہا ہوگا۔ ہمیں یہ اسرار معلوم کرنا چاہیے کہ ابھی پارس کے دماغ میں کون تھا۔ فی الحال رسونتی کے پاس چلو، اب وہ علی تیمور سے باتیں کر رہی ہوگی۔ وہ دونوں رسونتی کے دماغ میں آ گئے۔ وہ غصے سے علی تیمور کو گالیاں دے رہی تھی۔ پتہ چلا وہ بار بار اس کے دماغ میں جاتی رہی اور وہ سانس روک کر اسے بھگاتا رہا۔ اس نے کوڈ ورڈز ادا کیے، اس کے باوجود اس نے دماغ میں اسے ٹھہرنے نہیں دیا۔ ہر بار سانس روکتا رہا۔ ڈیگر اینڈ ڈیگر اچھی طرح جانتے تھے کہ علی تیمور اپنی ماں کو بہت چاہتا ہے۔ بے انتہا چاہت کے باوجود وہ ماں کو دماغ میں جگہ نہیں دے رہا تھا۔ اس نے خیریت کا ایک لفظ بھی ادا کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ماں دشمن کی قید میں تھی، اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ بس وہ یوں سانس روک رہا تھا جیسے اسے تمام سازش کا علم ہو چکا ہو۔ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے دل و جان سے چاہنے والی ماں جان کی دشمن بن گئی ہے۔ دراصل اس نے طے کر لیا تھا کہ ماں کو بھی دماغ میں اس لیے نہیں آنے دے گا کہ اس کے پیچھے دشمن بھی آئیں گے، اور یہ چپ چاپ معلوم کر لیں گے کہ وہ پیرس سے فرینکفرٹ پہنچ گیا ہے اور اب عارضی میک اپ کے ذریعے حلیہ بدل کر نیو یارک جانے والا ہے۔ وہ اپنی ماں کو بچپن سے دیکھتا اور سمجھتا آیا تھا۔ وہ جلد ہی دوسروں کی باتوں میں آ جایا کرتی تھی، اکثر غلط فیصلے کرتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچے گی کہ دشمن خیال خانی کرنے والے ماں کا سہارا لے کر بیٹے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے سوچا تھا، میں نیو یارک جا رہا ہوں۔ ماما کو نیو یارک یا واشنگٹن کی کسی عمارت میں چھپا کر رکھا گیا ہوگا۔ میں کسی نہ کسی طرح ماں تک پہنچ جاؤں گا۔ پہلے خود کو ان سے چھپاؤں گا اور انہیں دشمنوں کے اثر سے نکال لوں گا، ورنہ وہ ان کی باتوں میں آ کر مجھے بھی اس کا قیدی بنا دیں گی۔ دانش مندی یہی ہے کہ کامیابی حاصل ہونے تک ماما سے کوئی بھی رابطہ نہ رکھا جائے۔ وہ ایک نئے نام اور نئے چہرے کے ساتھ ایک نیا پاسپورٹ حاصل کر چکا تھا۔ شام کی فلائٹ سے روانہ ہونے والا تھا۔ وہ پیرس سے بھی نیو یارک کے لیے پرواز کر سکتا تھا، لیکن یہ خوب جانتا تھا کہ دشمن اس پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جائے گا وہ سائے کی طرح ساتھ لگے رہیں گے۔ انہوں نے فرینکفرٹ تک پیچھا بھی کیا ہوگا۔ جس ہوٹل میں اس کا قیام تھا وہاں بھی ان کی نظر ہوگی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اسے میک اپ میں پہچان رہے ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر اناڑیوں جیسا میک اپ کیا تھا۔ پیرس سے انہیں سمجھاتا آ رہا تھا کہ علی تیمور خوش فہمی میں مبتلا ہے اور اپنی دانش میں دشمنوں کو دھوکہ دے کر نیو یارک جا رہا ہے۔ یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا کہ کون کس سے دھوکہ کھا رہا ہے۔ جان بوجھ کر فریب کھانے کا یہ فائدہ تھا کہ دشمن اسے دور ہی دور سے ٹریپ کرتے ہوئے ضرور ماں تک پہنچ جائیں گے، اور ماں کو اس کے سامنے مجبور اور بے بس بنا کر بیٹے کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ اس نے آرمر کو بہت پہلے سمجھا دیا تھا کہ 2 دن بعد پیرس کے وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے اس سے دماغی رابطہ قائم کرے۔ اس کے لیے کوڈ ورڈز مقرر ہو گئے تھے۔ اس نے کہہ دیا تھا، مقررہ وقت سے پہلے وہ آرمر کو بھی دماغ میں نہیں آنے دے گا۔ وہ دن کے 11 بجے ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آیا۔ سفر کے لیے چند جوڑے کپڑے اور ضروری سامان خریدنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ نگرانی کرنے والے دشمنوں کو بھی بھانپنا چاہتا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے خریداری کر رہا تھا، اپنے آس پاس محتاط نظروں سے دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی دور تک نظریں دوڑاتا تھا۔ ایک بار اسٹور کے داخلی دروازے پر نظر گئی تو وہ چونک گیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے دوسری بار دیکھا، فرزانہ دکھائی دے رہی تھی۔
وہ فرزانہ جو اس کے سامنے آگ میں جل گئی تھی، جس نے اس کی آغوش میں دم توڑا تھا، پھر وہ زندہ ہو کر اس کی نگاہوں کے سامنے کیسے تھی؟ اس کے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے زنانہ ملبوسات کے شو روم کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان لڑکا تھا۔ وہ اسٹور کے دوسرے حصے میں جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، لیکن علی تیمور اس جگہ کو دیکھتا ہوا سوچ میں گم ہو گیا تھا جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا زنانہ ملبوسات کے شو روم میں جانا چاہیے، مگر دماغ نے سمجھایا یہ دشمنوں کی چال ہو سکتی ہے۔ وہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ میک اپ کے پیچھے علی تیمور ہے، اور اگر ہے تو فرزانہ کی ہم شکل کے پیچھے بے اختیار جائے گا۔ لہٰذا وہ بے اختیار ملبوسات کے شو روم میں چلا آیا۔ بیچارے دشمنوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے لیے لباس کا انتخاب کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے والا نوجوان کہہ رہا تھا، ایمی یہ لباس تم پر خوب جچے گا۔ جی نہیں، مجھے گہرا سرخ رنگ پسند نہیں ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی کبھی اپنے بھائی کی پسند کو بھی مان لیا کرو، آخر یہ مرد ہے، سمجھتا ہے کہ عورت کو کیا پہننا چاہیے۔ ایمی نے کہا، بے شک روجر مرد ہے لیکن بھائی ہے، ایک بھائی اور کسی آئیڈیل کی پسند میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ روجر نے کہا، تمہارا آئیڈیل تو اس دنیا میں نہیں ہے، پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا ہے، جو بھی تم میں دلچسپی لیتا ہے تم اسے ہوں کہہ کر مسترد کر دیتی ہو۔ وہ ناگواری سے کہنے لگی، پلیز روجر، ہم یہاں شاپنگ کے لیے آئے ہیں، اس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کوئی آئیڈیل نہیں ملتا، جو ملتا ہے اسے خرید کر چلو۔ علی تیمور قریب ہی کھڑا لباس پسند کرنے کے بہانے ایمی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کا نام اور لب و لہجہ فرزانہ سے مختلف تھا، اس کے باوجود سر سے پاؤں تک فرزانہ دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ دشمنوں کی چال ہو۔ قدرت کے کارخانے سے کتنے ہی ہم شکل اس دنیا میں آتے ہیں، زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا ہم شکل نظر آ ہی جاتا ہے۔ ایمی، اس کی بوڑھی ماں اور روجر کی باتوں میں تصنع کی جھلک نہیں تھی، اور نہ ہی کسی طرح کی ایکٹنگ کا شبہ ہو رہا تھا۔ وہ لباس کے بعد میک اپ کا سامان خرید رہی تھی۔ جب تک وہ شوق کی چیزیں پسند کرتی رہی، وہ اسے ادھر ادھر جا کر دیکھتا رہا۔ یہ جانتا تھا مرنے والے کبھی واپس نہیں آتے، مگر اسے لگ رہا تھا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، دل تو بہکنے، بہکانے اور پیار میں دھڑکنے کے لیے ہوتا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے ہمیشہ بیدار ذہن رکھنا سکھایا گیا ہے، میں دماغی طور پر محتاط رہوں گا اور دل کے اعتبار سے غافل رہوں گا۔ دل شرارت میں رہے گا اور دماغ حرارت میں رہے گا۔ لیکن پھر اچانک اس کے دیکھتے دیکھتے اور سوچتے سوچتے وہ جانے لگی۔ علی تیمور نے اپنا سامان کا بل ادا کیا، پھر اس کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر جانے لگا۔ وہ کسی کے حسن و شباب میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، سحر زدہ ہو کر پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے باہر فٹ پاتھ پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی اچھی خاصی آمد و رفت تھی۔ ایمی نے اپنی کار شاید کہیں دور پارک کی تھی، اس لیے وہ ماں اور بھائی کے ساتھ پیدل جا رہی تھی۔ اچانک ایک جوان علی تیمور کو دھکا دے کر دوڑتا ہوا ایمی کے پاس پہنچا۔ اس کی ماں کو بھی ایک طرف گرا کر اس نے ایمی کا پرس چھینا، پھر بھاگنے لگا۔ اس واردات سے لوگ پریشان ہو کر ایک طرف ہو گئے تھے۔ پرس چھیننے والے کو بھاگنے کا راستہ صاف مل گیا تھا، لیکن ایمی نے یک بار کی چھلانگ لگائی، فضا میں قلہ بازی کھائی، پھر اس کے سر پر سے گزرتی ہوئی سامنے آ کر دیوار بن گئی۔ پرس چھیننے والے کو سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے منہ پر ایک کک لگی، وہ بڑی تیز اور پھرتیلی تھی۔ اس نے گھوم کر دوسری کک ماری، پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ قریبی عمارت کی دیوار سے جا کر ٹکرایا، پھر فٹ پاتھ پر گر پڑا۔ ایمی نے اپنا پرس اٹھایا، پھر اس کی جانب دیکھے بغیر اس طرح اطمینان سے جانے لگی جیسے یقین ہو کہ ایک بدماش کے لیے اتنی ہی خوراک کافی ہے۔ فٹ پاتھ پر اچھی خاصی بھیڑ لگ گئی تھی، پولیس والے اس چور کو زمین پر سے اٹھا رہے تھے۔ علی تیمور بھیڑ کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ گئی تھی اور وہ کار ایک یو ٹرن لے رہی تھی۔ علی تیمور کی کار بہت پیچھے فٹ پاتھ کے کنارے تھی، وہاں تک جا کر ایمی کا تعاقب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں وہ جانے کہاں چلی جاتی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی ٹیکسی بھی دکھائی نہیں تھی۔ ایمی کی کار دور جا کر ٹریفک کے ہجوم میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی حسرت سے کہا، آدمی کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا تقدیر دیتی ہے، اور اگر یہ دشمنوں کی مہربانی ہے تو یہ مہربانی پھر ہوگی۔ وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا، اطمینان سے ڈرائیو کرتا ہوا ہوٹل پہنچا۔ وہاں اس نے ہوٹل کی کار واپس کی، بل ادا کیا، پھر اٹیچی لے کر نکل پڑا۔ ابھی روانگی میں پورے 5 گھنٹے باقی تھے۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ گیا، پھر ڈرائیور سے کہنے لگا، اپنے شہر کی سیر کراؤ، 1 گھنٹے بعد ایئرپورٹ پہنچا دینا۔ ٹیکسی چل پڑی۔
وہ کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ دل کہتا تھا کہیں ایمی نظر آ جائے گی۔ وہ ایک چہرہ دیکھنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں چہرے دیکھتا چلا گیا، اور مایوسی کہتی گئی تھی جس کی جستجو وہ مسیحا نہیں ملا۔ 1 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہاں بھی اس کی نظریں بھٹکتی رہیں۔ وہ وزٹر لابی کا ایک چکر لگا کر کاؤنٹر پر آیا۔ بورڈنگ کارڈ لے کر ویٹنگ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ اس نے ایک کولڈ ڈرنک لیا، پھر پیتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، اس ڈرامے میں چونکا دینے والا موڑ آئے گا، اب وہ طیارے میں ضرور ملے گی۔ جب وہ طیارے میں پہنچا تو اندازہ درست نکلا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے برابر والی سیٹ علی تیمور کی تھی۔ بہت ہی گھسا پیٹا ڈرامہ تھا۔ جس شدت سے ایمی کی تلاش تھی اسے پا کر اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ آرام سے سیٹ پر بیٹھ کر بولا، ہیلو ایمی۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم کون ہو اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ مس پتہ نہیں تم مسز ہو یا مس، لیکن میں تمہیں مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج ڈپارٹمنٹل اسٹور میں تمہیں دیکھا تو دل ہار گیا۔ میں تمہارے پیچھے گھر تک جانا چاہتا تھا، لیکن دماغ نے سمجھایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج نیو یارک تک میرے ساتھ سفر کرے گی۔ مجھے الجھی ہوئی باتیں پسند نہیں ہیں۔ سیدھا سا جواب دو، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرے دماغ میں کوئی آ کر بولتا ہے جس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، وہ اس کے بارے میں پوری معلومات فراہم کر دیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ میں نے تو نہیں پوچھا کہ ابھی تمہارے دماغ میں کون بول رہا تھا۔ وہ ذرا چونکی، پھر سنبھل کر بولی، تم بکواس کر رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے ٹیلی پیتھی کی کتابیں پڑھتے ہو، یا فرحاد علی تیمور کی طرح تم بھی خیال خانی کے خواب دیکھتے ہو۔ اچھا، تو تم فرحاد علی تیمور کو جانتی ہو؟ ہاں جانتی ہوں، مگر آنکھوں سے کبھی اسے دیکھا نہیں۔ جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یہ کبھی یقین نہیں کروں گی کہ دوسرا کوئی ہمارے دماغ میں آ کر بول سکتا ہے۔ لیکن میرے اندر کوئی، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر ایمی سے بولا، ذرا 1 منٹ کے لیے خاموش ہو رہا ہوں، وہ سوچ کے ذریعے مجھ سے کوئی خاص بات کہہ رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ طیارے کے اندر ایک طرف یوں تکنے لگا جیسے دماغ کے اندر کسی کی خاص بات سن رہا ہو۔ اسی وقت اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ پھر کہا، میں سمجھ رہا تھا ایمی کے دماغ سے نکل کر میرے دماغ میں اس لیے آؤ گے کہ کوئی مجھ سے پرائیویٹ باتیں کر رہا ہے۔ ایسے میں دوسری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کروں گا۔ تمہاری احمقانہ آمد کا شکریہ، اب چلے جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ ڈیگر باہر نکل گیا۔ پھر ایمی کے دماغ میں آ کر دوسرے ڈیگر سے بولا، یہ شیطان کے بچے ہیں، اپنے باپ سے بھی زیادہ چالاک ہیں۔ اس کے دماغ میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایمی کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے باتیں بنائی تھیں، اور تم نے اس کی باتوں میں آ کر مجھے اس کے دماغ میں جانے کے لیے کہہ دیا۔ کیا واقعی اس کے اندر کوئی نہیں تھا؟ جب وہ اپنی ماں کو آنے نہیں دیتا تو بھلا کسی دوسرے کو کیسے آنے دے گا؟ میرے پہنچتے ہی اس نے ہم پر طنز کیا اور سانس روک لی۔ ایمی نے علی تیمور کی چالاکی پر اسے کن آنکھیوں سے دیکھا اور سوچا، مائی گاڈ، مجھے پارس اور علی تیمور کے متعلق بہت کچھ بتایا گیا ہے، مگر اس کے شاطرانہ طریقہ کار کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے ابھی ان کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنے کو رہ گیا ہے۔ کاش میں اس کی اصلی صورت دیکھ سکتی۔ ڈیگر نے پوچھا، کیا تم اس سے متاثر ہو رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولی، بکواس مت کرو، ٹیلی پیتھی سیکھ لینے سے عقل نہیں آ جاتی۔ تم نے اس کے دماغ میں جانے کی غلطی کر کے کھیل بگاڑ دیا۔ میں اس بگڑی کو بنانے کی کوشش کروں گی، ورنہ یہ نیو یارک پہنچنے سے پہلے ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ ہمیں بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں تمہاری پابند نہیں ہوں۔ جاؤ سپر ماسٹر سے کچھ عقل مانگ کر لاؤ۔ تم ہماری توہین کر رہی ہو۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، آئندہ ہم محتاط رہیں گے۔ ہمیں بتاؤ تم اب کیا کرو گی؟ تم دونوں پھر غلطی کر رہے ہو۔ کیا سوچنے کے لیے اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ علی تیمور مجھے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے تاڑتا آ رہا ہے؟ وہیں آرمر نے میری آواز سنی ہوگی اور اسے بتایا ہوگا کہ میرا نام ایمی ہے اور میں اس کے ساتھ سفر کرنے والی ہوں۔ مگر تم سانس روک لیتی ہو۔ آرمر تمہارے دماغ میں کیسے آئے گا؟ میں ایسے وقت اسے محسوس کر سکتی ہوں جب میرے دماغ میں کوئی نہ ہو، مگر تم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے۔ اس وقت بھی وہ سن رہا ہوگا کہ میرا اگلا طریقہ کار کیا ہوگا۔ کیا میں بتا دوں؟ نہیں، ہم پوچھ کر دوسری بار غلطی کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے چاہ رہے ہیں، تم اپنے طور پر کام کرو۔ وہ دونوں چلے گئے۔ سوچ کے ذریعے باتیں کرتے وقت ایمی کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر چونک گئی۔ علی تیمور اپنی سیٹ پر نہیں تھا۔ کیا وہ سفر کا ارادہ ملتوی کر کے طیارے سے اتر گیا ہے؟ اس نے سر گھما کر دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا ایک اسٹیورڈ سے باتیں کر رہا تھا۔
وہ جلدی سے اٹھ کر تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، پھر بولی، تم سیٹ چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ اسٹیورٹ نے بتایا، یہ اپنی سیٹ بدلنا چاہتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جہاز کو پرواز کرنے دیں، کوئی سیٹ خالی رہی یا کوئی سیٹ تبدیل کرنے پر راضی ہوا تو یہ جگہ بدل سکیں گے۔ ایمی نے علی تیمور کے ہاتھ سے بورڈنگ کارڈ جھپٹ لیا، پھر کہنے لگی، سیٹ تبدیل نہیں ہوگی میری جان، محبت میں تکرار ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے دور ہو کر میری انسلٹ کرو۔ اس نے علی تیمور کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اسٹیورٹ نے کہا، یہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ محبت کا معاملہ ہے۔ پہلے آپس میں فیصلہ کر لیں، میں ہر طرح سے خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ ایمی کے ساتھ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب کوئی نیا ڈرامہ شروع کر رہی ہو کیا؟ بالکل نہیں، میں نے سانس روک کر انہیں بھگا دیا ہے۔ انہیں کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ خیال خانی کرنے والے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ دو ہیں؟ یہ مجھے تم بتا رہی ہو؟ تمہارا آرمر میرے دماغ میں آ کر بہت کچھ پڑھ سکتا ہے، میں اسے کھلی چھٹی دوں گی۔ وہ میرے چور خیالات پڑھ کر تمہیں یقین دلائے گا کہ اب میں تمہارے لیے مخلص اور سنجیدہ ہوں۔ صرف اس وقت فراڈ کروں گی جب وہ دونوں میرے دماغ میں آئیں گے۔ وہ کون ہیں؟ سپر ماسٹر انہیں ڈیگر اینڈ ڈیگر کہتا ہے۔ ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ایک دوسرے کی تمام صلاحیتوں کو ان میں منتقل کیا گیا ہے۔ وہ عادتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے جڑواں بھائی لگتے ہیں، اس لیے ڈیگر اینڈ ڈیگر کہلاتے ہیں۔ میری دانش میں وہ ناقابل شکست فائٹر ہیں، ذہین اور حاضر دماغ ہیں، لیکن آج تمہارے جیسے پہاڑ کے سامنے وہ اونٹ لگ رہے تھے۔ تم اپنے لوگوں کے خلاف بول رہی ہو؟ میں انتظار کر رہی ہوں کہ میرے دماغ میں آرمر آئے اور تمہیں صحیح بات بتائے۔ میں بتاؤں گی تو تم یقین نہیں کرو گے۔ میں یقین کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اچھی فائٹر ہوں، ڈیگر اینڈ ڈیگر کے مقابلے میں دیر تک میدان نہیں چھوڑتی۔ ذہانت میں ان دونوں کو چیلنج کر سکتی ہوں۔ سپر ماسٹر مجھے کسی قابل سمجھتا ہے، اسی لیے فرزانہ کا رول ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ مختصر یہ کہ میرے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان سے میں فراد علی تیمور کی فیملی کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں۔ اس لیے تم پٹری بدل رہی ہو؟ تمہارے لہجے میں طنز ہے۔ میں جانتی ہوں زبان سے اپنی سچائی کا یقین نہیں دلا سکوں گی۔ ہاں، یہ مجبوری ہے، میرے پاس کوئی خیال خانی کرنے والا نہیں ہے، ورنہ وہ اصلیت معلوم کر لیتا۔ کیا تم آرمر سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ نہیں، میں نے عہد کیا ہے، جب تک اپنی ماں کو واپس نہیں لاؤں گا کسی کو دماغ میں آنے نہیں دوں گا۔ آرمر سے کوئی کام لوں گا تو اسے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، لہٰذا میں اسے آنے بھی نہیں دیتا۔ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، سپر ماسٹر اور ماسک مین کے پاس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اور تم آرمر کی مدد لینے سے انکار کر رہے ہو۔ یہ سراسر نادانی ہے۔ میری نادانی کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے میری ماما کو دیکھا ہے؟ ہاں، دیکھا ہے۔ اگر تم ہماری فیملی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتی ہو تو مجھے میری ماما تک پہنچا دو۔ میں ضرور پہنچاؤں گی، لیکن تمہیں مایوسی ہوگی۔ تم سمجھتی ہو میں اپنی ماں کو واپس نہیں لا سکوں گا؟ یہ بات نہیں ہے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مگر رسونتی دیوی اب تمہاری ماں نہیں رہی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اور یہ کہ تم میری ماں کو دیوی کیوں کہہ رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ اپنے ہندو دھرم کی طرف لوٹ گئی ہیں۔ نہیں، ماما ایسا نہیں کریں گی۔ ایسا ہو چکا ہے، وہ اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہیں۔ تم اور پارا سونیا کے بیٹے ہو، تم سب نے مل کر انہیں تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہارا باپ ان کے ایک ہندو شوہر کا قاتل تھا، اس طرح وہ تم سب کے خون کی پیاسی بن گئی ہیں۔ او خدایا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ وہ اپنی ماں کے متعلق سوچ میں گم ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا برین واشنگ کے بعد ماما سب کچھ بھول جائیں گی، صرف وہی یاد رکھیں گی جو دشمن چاہیں گے۔ پھر بھی اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ اسے دل و جان سے چاہنے والی، صرف اس کے لیے جینے اور مرنے والی ماں اپنے بیٹے کے خون کی پیاسی ہوگی۔ ایمی کی باتوں کے دوران دونوں ٹیگر موجود تھے۔ بعد میں ایک چلا گیا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا، تمہاری دوہری چال خوب ہے، علی تیمور تم پر بھروسہ کرنے لگے گا۔ وہ کنکیوں سے علی تیمور کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ابھی کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ تم نے اس کی ماں کے متعلق چونکا دینے والی باتیں کی ہیں، یہ اب دیر تک الجھتا اور پریشان ہوتا رہے گا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ آرمر اس کے یا تمہارے دماغ میں نہیں آتا؟ مجھے یقین ہے۔ میری باتوں کے دوران تم 2 بار میرے دماغ سے گئے، میں نے کسی سوچ کی لہر کو محسوس نہیں کیا، ورنہ تمہارے جاتے ہی چھپے ہوئے آرمر کو محسوس کر لیتی۔ یوں بھی علی تیمور سچ کہہ رہا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اپنی ماں کو بھی دماغ میں نہیں آنے دیتا۔ کسی بھی خیال خانی کرنے والے دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے آرمر کو بھی دور رکھتا ہے۔
یہ تم نے اچھا کیا جو سپر ماسٹر کے خلاف رسونتی کے متعلق اسے سب کچھ بتا دیا۔ نیو یارک میں ماں بیٹے کا سامنا ہونے والا ہے۔ اس وقت علی تیمور کو جتنی باتیں معلوم ہونے والی ہیں اتنی ہی باتیں میں نے پہلے سے بتا کر اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ابھی تک سوچ میں گم ہے۔ کاش تم میں سے کوئی اس کے دماغ میں پہنچ سکتا۔ کم بخت کہیں میرے خلاف نہ سوچ رہا ہو۔ دوسرے ڈیگر نے آ کر کہا، ایمی مبارک ہو، میں نے سپر ماسٹر کو تمہارے موجودہ طریقہ کار کے متعلق بتایا ہے۔ وہ تم سے بہت خوش ہے۔ وہ تمہیں سونیا کی طرح مکار سمجھتا ہے اور یہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی اور بے اختیار مسکرا رہی تھی۔ علی تیمور نے سوچنے کے دوران کن آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر ٹھٹک گیا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت نے سوال کیا، کیا یہ اپنی مکاری پر خوش ہو رہی ہے؟ یہ انسانی کمزوری ہے۔ آدمی اپنے مخالف کو پریشانی سے سوچتا دیکھ کر اپنی کامیابی پر مسکراتا ہے، اور سونیا کی طرح مکار کہنے والی ایمی سے یہ غلطی ہو چکی تھی۔